अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 25 सितंबर की कॉल लेकर। हमारे टाइटल पेज पर हमारे फेसबुक ग्रुप का भी एड्रेस है और आप लोग इस पे भी जा सकते हैं। हम कई दफ़ा अपनी रोज़ाना जो हम स्टॉक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं उसकी लिस्ट हम अपने फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट ज़रूर करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि कई दफ़ा सवाल भी हुआ, वो इसलिए करते हैं कि कमेंट बॉक्स में जब मुख्तलिफ स्टॉक्स के बारे में पूछा जाता है तो उसका फिलबदी जवाब देना हमारे लिए मुश्किल इसलिए हो जाता है कि वो एनालाइज़ नहीं हुए हुए होते। जो स्टॉक एनालाइज़ हुआ होगा हम उस पे अपना व्यू देंगे। हम सिर्फ स्टॉक का नाम सुनते ही व्यू नहीं दे सकते, स्टॉक को एनालाइज़ करना पड़ता है, उसके चार्ट पे जाना पड़ता है, कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो इसलिए हम वो जो हमारी रोज़ाना की लिस्ट होती है हम कोशिश करते हैं अपने ग्रुप पे पोस्ट कर दें। तो आप लोग इस ग्रुप की फ्री मेंबरशिप होती है, इस पे जाइए और मेंबरशिप लीजिए और इससे आप अवेयर भी रहेंगे। इसमें मज़ीद मालूमात भी आपको स्टॉक और इकॉनमी के हवाले से मिलती रहेगी। अच्छा, अब चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ जिसको हम रैप अप स्लाइड कहते हैं। आज के सेशन पे बात करेंगे। माशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि मैं आपको सही तौर पे मार्केट को के बारे में बता सका। जिस तरह कल की मार्केट के बारे में हमारा मौक़िफ़ था कि 41,930 908 के नीचे मार्केट जाएगी, तो 41,475 से 41,375 तक के एरिया में सपोर्ट ढूंढेगी। ये बात आपको 23 सितंबर की कॉल से कही जा रही है। सिर्फ कल की वीडियो में नहीं थी बल्कि 23 सितंबर की वीडियो में भी ये बात आपको कही गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने मार्केट को उसी एरिया की तरफ जाते देखा जैसे ही उसने 930 908 को तोड़ा, और फिर हमने इसको उसी एरिया से बाउंस लेते हुए देखा। आज 41,416.90 का लो बना और उसके बाद बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ बुल्स जो हैं ऊपर की तरफ आए और बुल्स ने तकरीबन 390 पॉइंट अपने इंट्राडे लो से रिकवर किए, जो कि यकीनी तौर पे बड़ी टेम्पटिंग और एक्साइटिंग सिचुएशन क्रिएट करता है बुल्स के लिए। और ये जो बाउंस है आप लोगों को मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो सब में प्राइमरी एबिलिटी होती है, प्राइमरी एबिलिटी वो बाउंसिंग एबिलिटी होती है कि अगर सपोर्ट है तो उसको टकरा के वापस ऊपर आए, रेजिस्टेंस है तो उसको टकरा के नीचे आए। ये प्राइमरी एबिलिटी होती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर वो उसकी जो दूसरी एबिलिटी जो हम उसको जांचते हैं वो ये होती है कि वहाँ पर वो टाइम गुजारे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो बाउंस नहीं करता मगर वहाँ टाइम गुजारता है, तब भी वो ऑथेंटिकेट होता है कि हाँ ये सपोर्ट एग्जिस्ट करता है। तो जब ये जो एबिलिटीज़ जो उनकी बता रहा हूँ, जो उनकी अहलियत सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, उसको अगर हमें ऑथेंटिकेट करना है, समझना है कि क्या ये सपोर्ट था या नहीं था, तो वो इन चीज़ों से हम समझते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 41,417 बड़ा वाज़े तौर पे आपको 100 पॉइंट का एरिया बताया गया था, 41,475 से 375। और ये 100 पॉइंट का एरिया भी इसलिए बताया गया कि जब मार्केट में गिरावट, अब आप देखिए 41,942 का हाई और वहाँ से मार्केट नीचे आ रही है और 416 तक आ रही है, तो तकरीबन ये शायद के 500 पॉइंट बनते हैं मेरे ख़्याल में। तो अगर क़रीब 500 पॉइंट बनते हैं तो 500 पॉइंट की टॉलरेंस भी रखनी चाहिए। तो इन चीज़ों को सेफली इन्वेस्ट की कोशिश होती है कि बहुत प्रिसाइज होके आपको इन्फॉर्म करें। हम जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, जो चार्ट पे हम महसूस करते हैं, वो बहुत प्रिसाइसली आपको बताते हैं। तो इसीलिए आपको प्रिसाइसली बताया गया 475 से 375 के एरिया में सपोर्ट मिलेगी और अल्हम्दुलिल्लाह वो मिली। और उसके बाद भी मार्केट 70 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई। 8.32% वॉल्यूम्स आज ज़्यादा रहे अगर हम पिछले सेशन से उसको कंपेयर करें। देखिए आज थोड़ी सी वॉल्यूम अगर ज़्यादा भी हुए हैं तो हमने थोड़ी सी लोकल इन्वेस्टर्स की सेलिंग भी ज़्यादा देखी है। तो कुछ लगता है कि लोकल इन्वेस्टर ने शुरू में कुछ
پینک سیلنگ کی ہے. اینی ویز اگر ہم ادروائز فگرز دیکھیں تو فورن فنڈز، لوکل فنڈز، لوکل انویسٹر ساروں کے آؤٹ فلوز ہیں. NCCPL کی ویب سائٹ کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ موسٹلی آؤٹ فلوز میں تھے. اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس پر میں آج کل یہ روزانہ یہ سلائیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں اس لیے کہ اس کی پری رجسٹریشن کنٹینیو ہے، اور الحمدللہ کراچی کی پری رجسٹریشن تقریباً مکمل ہونے والی ہے. تو جو لوگ کراچی میں انٹرسٹڈ ہیں وہ فوری طور پہ رابطہ کریں، اور جو باہر والے ہیں دے آر آلسو ویلکم ٹو کانٹیکٹ، بیکاز ہم ان کو زوم کے لیے کنسیڈر کر رہے ہیں جو باہر کے لوگ ہیں. جب تک کہ ہم خود وزٹ نہیں کرتے پاکستان کے دوسرے شہروں میں، اس وقت تک ہم زوم کے ذریعے کنڈکٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ سے کنسنسس کریں گے، مشورہ کریں گے. تو جن کو بھی اس میں انٹرسٹ ہو، اس میں کورس میں کیا کیا کور کیا جاتا ہے یہ کمپلیٹ اس سلائیڈ میں لکھا ہوا ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے، یہ آپ کے کام آئے گا. اچھا جناب، اب بات کرتے ہیں اگلی سلائیڈ کی، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. کل کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سب میں پہلے تو جو ریکوری ہوئی ہے، اور ریکوری بھی وہاں سے جو ایک اتھینٹیکیٹڈ سپورٹ تھی، جو پہلے سے ہم جانتے تھے کہ یہ سپورٹنگ ایریا ہے، وہاں سے ریکوری ہوئی ہے. تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے، بہت پازیٹیو بات ہے. ایک تو ایسا ہوتا ہے نا کہ صرف ریکوری ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے. اور ایک یہ کہ نون لیول، نون سپورٹ، ہم اس کو جانتے تھے کہ یہاں پہ سپورٹ پائی جاتی ہے، وہاں سے ریکور ہونا بڑی پازیٹیو بات ہے. مگر ہم صرف اس ایک پازیٹیو بات کو لے کے مارکیٹ کو کمپلیٹلی بلش نہیں کہہ سکتے. ہاں، اس کو ہم جسٹ بگننگ کہہ سکتے ہیں، آغاز کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں ہم اپنے آپٹمزم کو، جیسے کل تک ہمارے اندر آپٹمزم نہیں تھا، اگر آپ کل تک کی کال دیکھ رہے تھے تو اس میں ہم آپٹمسٹک نہیں تھے. ہم نے کہا کہ نہیں بھائی بس سیل کر دو، ٹھیک ہے نا. اگر اس سے پچھلے آپ کئی کالیں دیکھیں، جس طرح میں 14 سپٹمبر کا بار بار ذکر کرتا ہوں کہ 14 سپٹمبر سے بات ہو رہی تھی کہ مال بیچ دو. تو اب یہاں پر آلریڈی کل جو 23 ستمبر کی کال بھیجی گئی ہے، اس میں کافی سارے اسٹاک بائنگ سٹارٹ کروائی ہے میں نے، اور آج کی دن کو بائنگ پیراڈائز کہا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری امیدیں آج کے لیول سے موجود تھیں، اور اسی لیے اس کو میں نے آخری ہوپ بھی قرار دیا تھا. تو بہرحال یہ ایک پازیٹیو بات ہے. آج کی جو 390 پوائنٹ کی ریکوری ہے یہ پازیٹیو بات ہے، مگر ابھی ہم اس کو اٹیسٹ نہیں کرتے کہ بلز کی ریٹ قائم ہو گئی ہے. ریٹ کیسے قائم ہوگی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سب میں پہلے انڈیکس کے پریشر کو کم کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. وہ کیسے کم ہوگا؟ وہ ایسے کم ہوگا کہ بلز جو ہیں، جو تھریٹننگ لیولز ہیں، اس کے اوپر برقرار رہیں گے، کنسسٹنٹ رہیں گے. تھریٹننگ لیول کون سا ہے؟ سب میں بڑا تھریٹننگ لیول 41,930 879، سب میں بڑا تھریٹننگ لیول جو ہے وہ یہ ہے. اس کے نیچے ڈپریشن ہے. تو اس کے اوپر بلز کا برقرار رہنا بہت ضروری ہے. پھر میں نے ساتھ میں آگے بات کی ہے کہ ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ کل فیوچر کانٹریکٹ کلوز ہوگا. جب فیوچر کانٹریکٹ کلوز ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا سیلنگ پریشر کا امپیکٹ مارکیٹ پہ آتا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ بھی ہمیں رکھنا ہے. اور ان تمام چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی مؤثر ٹول موجود ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹریلنگ اسٹاپ لاس، ٹھیک ہے جی. وہ اس ٹول کو ہم استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی، جس طرح ہم آج بھی ایسے اسٹاک ہیں جن کو ہم اوپر جانے کی امید کر رہے تھے، مگر ہم ٹریلنگ اسٹاپ لاس میں باہر آ گئے، وہ اوپر نہیں گیا، کوئی بات نہیں، ہم اس میں باہر آ چکے ہیں. تو ٹریلنگ اسٹاپ لاس ایسی صورت میں آپ کی مکمل مدد کرتا ہے. میں کل بلز سے امید کر رہا ہوں کہ وہ آغاز کے ساتھ ہی کچھ ایکسائٹمنٹ دکھائیں گے اور 41,930 کے اوپر ٹریڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ 42,163 کو ٹارگٹ کریں گے.
باوجود اس کے کہ 42,030 میرے پاس ایک اچھی ریزسٹنس موجود ہے، مگر میں جو پوٹینشیل گیج کر رہا ہوں بلز کا، اس سے میں یہ امید کر رہا ہوں کہ وہ 42,163 تک جائیں گے اور 42,030 کے لیول کو شاید توڑ دیں. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ میری ایک وہ ہو، مطلب میری فیلنگ ہو. تو آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ جیسے ہی وہ 42,030 کے اوپر جائے گا، آپ اپنے سٹاپ لاس کو 42,030 کے نیچے رکھیں گے، پھر آپ 42,163 کو چیز کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ 42,163 پہ جا رہے ہیں اور اپنا سٹاپ لاس لے کے بیٹھے ہوئے 41,700 پہ. نہیں، ایسے ٹریڈ نہیں ہوتی، ناٹ ایٹ آل. اور خاص طور پہ ایسی کنڈیشن میں مارکیٹ کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو باوجود اس کے کہ وہ گڈ ریزسٹنس ہے، آئی بلیو کہ بلز انشاءاللہ اس کو کل کک آف کریں گے. اچھا جناب، رسک مینجمنٹ کے حوالے سے اور ڈپریشن یا سیلنگ پریشر کے حوالے سے میرا موقف بالکل وہی ہے جو پچھلے کئی دن سے ہے. 41,930 اب 908 کی جگہ 879 آ گیا ہے. تو ٹیکنیکلز میں اور جب ٹرینڈ چینلز بنتے ہیں اس میں کچھ فرق آتا ہے، تو لیولز میں اوپر نیچے تھوڑا بہت فرق آتا ہے. تو آپ اس لیول میں تھوڑا فرق دیکھ رہے ہوں گے. کل یہ 908 تھا تو آج یہ 879 ہو گیا ہے. تو 41,930 879 کے نیچے اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو ہمیں ڈپریسنگ ایکٹیویٹیز دیکھنے کو ملیں گی. اور انڈیکس باٹم کر رہا ہے. اب انڈیکس باٹم کر رہا ہے 41,475 455. اب دوبارہ یاد دلاؤں آپ کو، پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا 41,475 375، مگر ناؤ مائی باٹم از 41,475 455. اس کے نیچے مندی ہے. ٹھیک ہے جی. 930 879 کے نیچے ڈپریشن ہے، وہ سنبھال سکتی ہے جب تک کہ 41,475 455 ہولڈ کرتی ہے. اس کو توڑ دیتی ہے، مندی ہے، اسٹیبلش ہو جاتی ہے. پھر مارکیٹ میں بیئرز ڈانس کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. تو کل کی کال میں آپ کو آلریڈی وہ اسٹاک دے چکا ہوں جس میں نے بائنگ آن ڈپ کچھ میں اسٹارٹ کرائی ہے، کچھ میں پہلے سے اسٹارٹ ہوئی تھی. تو آلریڈی میں دے چکا ہوں، تو جسٹ ہولڈ آن ٹو اٹ. ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف، اور یہ سلائیڈ جو ہے اسکرپ پر ہے. تو اس میں FFVLA کے اسٹاک ہے. تو یہ وہ اسٹاک ہے جو کل بڑی تیزی میں تھا، زبردست قسم کی تیزی میں تھا، اور میں کہہ رہا تھا کہ اس کا مومنٹم بڑا اسٹرانگ ہے. مگر آج امیزنگ بات تھی کہ یہ نیچے کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں ضد کرنے بیٹھ جاؤں گا، قطعی طور پہ میں ضد نہیں کر سکتا. ٹرینڈ سے یا مارکیٹ سے میں لڑ نہیں سکتا. تو اس لیے میں نے سٹاپ لاس ٹریل کیا، 2340 پہ باہر نکل آیا. I am out of it. And now again I am buying it with the stop loss below 22.25. بس 22.25 کے نیچے سٹاپ لاس لے کے میں بائی کر رہا ہوں. اور اگر 22.25 ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ 22.25 ٹوٹ جائے تو 21.85 ٹارگٹ کرے گا. اب یہاں پر جو لوگ شارٹ کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ شارٹ ٹریڈنگ پہ بلیو کرتے ہیں، آج میری ایک کلائنٹ سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں اب کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو شارٹ کے حوالے سے بھی اگر کوئی صورتحال سمجھ آتی ہے تو اس پر پوائنٹ کروں. تو آڈیوز میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا. تو 22.25 کے نیچے اگر یہ ٹریڈ کرنا شروع کرے، دیر یو کین تھنک آف شارٹ. اور اس میں کیا ہوگا کہ سٹاپ لاس 22.25 کے اوپر ہوگا اور ٹارگٹ کیا ہوگا 21.85 پھر 21.50. ٹھیک ہے. یہ تو تھا FFVL. ناؤ لیٹس گو ٹو نیٹ سول. اچھا، نیٹ سول میں کل میں نے انٹری کو ڈسکریج کیا. میں نے کہا صبر کر لیں، 62 کے آس پاس اس کو بائی کریں. ٹھیک ہے. کل کی کال میں یہ بات کہہ چکا ہوں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شارٹ ٹرم ٹریڈر ہیں وہ 62 کے نیچے سٹاپ لاس لگائیں اور کل پروفٹ ٹیکنگ کریں. ٹھیک ہے جی. پروفٹ ٹیکنگ کہاں کریں اس کے بارے میں کہنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ 65 اور 65.15 کے اوپر جب تک نہیں جاتا اس وقت تک بلز مومنٹم گین نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں اس وقت تک بلز کی پاور پہ بات نہیں کر سکتا.
تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سب میں پہلے 62 کے بعد والے لیول کو دیکھیں گے. وہ کون سا لیول ہے؟ 63-55 کا. تو 63-55 سے پہلے اگر آپ کو ذرا بھی ایگزاسشن نظر آئے گی, آپ ایگزٹ کریں گے. آپ ایگزٹ کریں گے. دس از اباؤٹ شارٹ ٹرم ٹریڈر. میڈیم والے بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں انٹری میں, اور وہ بھی ایگزٹ لے سکتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ میڈیم ٹرم ٹریڈر جو ہے وہ دوبارہ اس کو نیچے آنے پر بائی کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور میڈیم ٹرم ٹریڈر جو ہے بائنگ کریں گے, وہ 62 کے نیچے ایڈ آن کریں گے اور 59-40 کے نیچے اسٹرکٹ سٹاپ لاس لیں گے. اس کے بعد وہ نہیں رکیں گے 59-40 کے نیچے. اب پھر آ جائیں شارٹ کی طرف. اگر کسی کو شارٹ کرنا ہوگا اور 59-40 ٹوٹ گیا, کرے شارٹ, کرے شارٹ. اور اس میں مزید بتا دوں میں آپ کو, اگر کل یہ 65 اور 65-15 تک بھی پہنچ گیا, یو نیور نو, نیٹ سول کی کیمسٹری بڑی والیٹائل ہے, بہت مزیدار اسٹاک ہے یہ, بڑی تیزی سے اوپر نیچے ہوتا ہے. تو اگر یہ 65 اور 65-15 کی طرف گیا اور اس ایریا میں آپ کو ذرا ایگزاسشن مل گئی, تھوڑی سی ایگزاسشن نظر آ گئی, یو کین گو شارٹ آن اسٹرینتھ ود دا اسٹاپ لاس ابو 65 کے 30-40 پیسے اوپر اسٹاپ لاس لگائیے اور شارٹ کر دیجئے. اسٹاپ لاس بڑا ضروری ہے. اور یہ جو شارٹ آن اسٹرینتھ بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ بڑی ڈیئرنگ انٹری ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ, اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی ٹریننگ کیسی ہے, کتنا سمجھتے ہیں سینٹیمنٹ کو. جو میرے ٹرینڈ ممبرز ہیں وہ تو الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ وہ میری تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے. جو نہیں سمجھ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ سمجھنے لگیں گے اللہ نے چاہا تو. اب چلتے ہیں ہم اپنے تیسرے اسٹرپ کی طرف, کیپکو. کیپکو کو میں نے کہا تھا بیئرش ہے, اس کی میں نے کال تقریباً ریپیٹ کی ہے, کوئی اس میں تبدیلی کو خاص نہیں کی ہے. آپ کو میں نے کہا تھا اسٹاک بیئرش ہے, اس میں بائنگ شروع کر دیں, گریجول بائنگ کریں. انڈیکس میں پریشر ہوگا, ڈپ ملے تو ٹارگٹ کر کے بائنگ کریں. ٹھیک ہے نا. شارٹ ٹرم ٹریڈرز کو منع کیا تھا, دیکھ لیجئے موو تو بنی نہیں, اس لیے منع کیا تھا کہ موو نہیں بنے گی, اس میں لے کے بیٹھنا ہے ابھی. ٹھیک ہے نا. اور 25-75 کے نیچے سیلنگ پریشر ہوگا. اب جس کو 25-75 کے نیچے شارٹ کرنا ہے کرے, وہ 25-75 کے نیچے جس کو شارٹ کرنا ہے کرے. وہ اسٹاپ لاس 25-75 کے اوپر لے. اور اگر یہ 25-75 کے اوپر ٹریڈ کرتا ہے تو یہ رینج باؤنڈ ٹریڈ کرتا رہے گا آنے والے کچھ سیشنز میں. ٹھیک ہے, یہی بات میں کل کہہ چکا ہوں. پھر اس کے بعد کرتے ہیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن PTC. اس میں 12-15 12-30 کا ہم نے ٹارگٹ دیا تھا, 12-18 کا ہائی ہے. تو جیسے ہی یہ 12-15 کو کراس کرتا ہے, ہمارے موقف ہوتا ہے کہ 12-15 کے نیچے اسٹاپ لاس لگائیں. تو ہمارے حساب سے ہم اس سے آؤٹ ہیں, چاہے آپ 12-10 میں ہوں, کہیں بھی ہوں, آپ آؤٹ ہیں. اب ہم اس اسٹاک میں لانگ کی ریکمنڈیشن نہیں کر رہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ لانگ اس وقت کرنا جب یہ 12-15 کے اوپر سسٹین کرے. اس کو متواتر اس ایریا سے ریزسٹنس مل رہی ہے. تو ناؤ واچ آؤٹ اینڈ بی کیئرفل. دیکھیے نا, کوئی بھی آپ کو 1 دفعہ بتائے گا, 2 دفعہ بتائے گا, تو اس نے آپ کو سگنل دے دیا ہے کہ یہاں پہ ریزسٹنس موجود ہے, تو یا تو اس کو توڑ دے وہ, آپ چلے جائیں 12-30 کے اوپر آنکھیں بند کر کے لانگ بائی کرنی ہے, 12-30 کے اوپر آنکھیں بند کر کے لانگ کریں. مگر جب تک 12-15 کے اوپر سسٹین نہیں کرتا, لانگ کا نہیں سوچنا, جسٹ اسٹے آؤٹ آف اٹ. اور اگر 11-35 توڑتا ہے یہ, تو اس کے اندر سیلنگ پریشر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ میں نے بہت تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے, آپ کے یقیناً کام آئے گی. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب ٹریڈ کرنے کا موقع دے, آپ کو صحت مند رکھے, آپ کو, آپ کی فیملی کو. میرے لیے بھی دعا فرمائیے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میری کال کو فارورڈ کیجئے. انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تھینک یو.